पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से इस मरतबा ये कहा जा रहा था कि जनाब शायद कोई बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो आ जाएगा। कौमी सलामती के जो मुशीर हैं DGISI वो भी इस मरतबा इस्तांबुल गए हुए थे। कल रात को ये खबर पहुंची है कि जनाब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरा जो हैं वो खत्म हो गए हैं। पाकिस्तानी वक्त जो है वो अब पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुका है। एक भारतीय रिपोर्ट सामने आई है जो ये कहती है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयारी कर रहा है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पे उनका जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है वो क्रैश कर गया। तकरीबन 800 से ज्यादा परवाजें उसकी वजह से ताखीर का शिकार। 800 फ्लाइट। घंटे में आम तीन खबरें जो डेवलप हुई हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। खास तौर पे कल रात को एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से, उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और एक भारतीय रिपोर्ट सामने आई है जो ये कहती है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो भारत के खिलाफ जंग लड़ने के लिए पूरी तरह तैयारी कर रहा है। ये क्या मामला है इसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा है जनाब भारत के अंदर, ये तफसीलात भी शेयर करेंगे आपसे। खबरों की तरफ मैं बाद में आऊँगा, डिफेंस रिलेटेड ये खबरें। अब आ जाइए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से। तीसरा राउंड जो है वो शुरू होना था मुज़ाकरात के हवाले से। सीज़ फायर जो है वो ऑलरेडी इन प्लेस था, लेकिन इस मरतबा ये कहा जा रहा था कि जनाब शायद कोई बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो आ जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। और इसी सिलसिले में कौमी सलामती के जो मुशीर हैं DGISI वो भी इस मरतबा इस्तांबुल गए हुए थे और उनके साथ दीगर भी वफूद के अंदर जो है वो अफराद शामिल थे। लेकिन अब ये कल रात को ये खबर पहुंची है कि जनाब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरा जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। और ये पहले वो डेडलॉक था और उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पे मुज़ाकरा जो है वो अब ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि दोनों साइड जो हैं वो अपनी अपनी पोजीशंस को तब्दील करने के ऊपर रजामंद नहीं थी, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। पाकिस्तान ने बार बार जो है वो अपना एक ही मौक़िफ़ रखा है और वो ये है कि जनाब आपकी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इस सिलसिले में किसी किस्म की रिटन अश्योरेंसेस जो है वो अफगानिस्तान देने के लिए तैयार नहीं था। और वो बार बार उनका जो मौक़िफ़ है वो ये है कि जनाब ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मसला है, ये पाकिस्तान जाने और आपका काम जाने, हम इस बात की कोई गारंटी नहीं देते। अफगानिस्तान जो है वो इस मामले में एक्सेप्ट करता है इस बात को कि TTP जो है उनकी सरजमीन के ऊपर मौजूद है, उनके कंपाउंड्स हैं वहाँ पे, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे, लेकिन वो कहते हैं कि जनाब अगर ये कुछ करेंगे तो आप खुद ही संभालें, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, मैंने एक अपने व्लॉग में ये बात भी कही थी कि आम तौर पे किसी भी बॉर्डर की तरफ आप चले जाएं, चले 1 मिनट के लिए मैं आपको कंपैरिजन कर देता हूँ। अगर आप इंडियन बॉर्डर की तरफ चले जाएं तो इंडियन और पाकिस्तानी बॉर्डर्स दोनों जो हैं वो 2 लेयर सिक्योरिटी है वहाँ पे। 2 लेयर से मुराद है कि पाकिस्तान भी जो है वो बॉर्डर का दिफा कर रहा है, सिक्योरिटी की अरेंजमेंट्स वहाँ पे कर रहा है, और इंडियन साइड भी कर रही है। इंडियन साइड ने भी अपनी पूरी सिक्योरिटी लगाई हुई है वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर। तो 2 लेयर्स हैं इस सिक्योरिटी की। तो अब कोई बहुत आसान काम नहीं है किसी यहाँ से पाकिस्तान से किसी का भारत चले जाना और भारत से किसी का पाकिस्तान आ जाना। अब कुछ एरियाज़ हैं, मतलब मिसाल के तौर पे जो रेगिस्तानी एरिया है या चंद पहाड़ी इलाके हैं वहाँ से फिर भी ये गुजर बसर हो जाती है, आपस में गुजरना जो है वो हो जाता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर की सिचुएशन ये है कि इट इज़ अ सिंगल लेयर्ड सिक्योरिटी। यहाँ पे जो बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं किए हुए हैं। बाड़ लगाना या चौकियाँ बनाना या सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वो सिर्फ पाकिस्तान ने किया हुआ है। अफगानिस्तान वाली साइड से तो टोटल खुला हुआ काम, वहाँ पे तो वो परवाह नहीं करते, कोई आ रहा है कौन जा रहा है उनको कोई परवाह नहीं है। चरिंद परिंद इंसान, मुनशियात, असलहा, गाड़ियाँ, जो मर्जी स्मगल हो, कुछ भी होता रहे, उनको कोई परवाह नहीं है। तो वो इसीलिए वो कहते हैं कि भाई ना, और फ्रैंकली स्पीकिंग मतलब उनके पास ऐसे सोर्सेज भी नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर सकें। तो अब वो सोर्सेज ना होना ज़ाहिर बात है, इसका नुकसान किसको हो रहा है, वो हमें हो रहा है। इसीलिए तालिबान की जानिब से जो है वो कोई एश्योरेंसेस नहीं दी गई और अब जो है वो तातुल का शिकार हो चुके हैं ये मुज़ाकरात। और पाकिस्तानी वक्त जो है वो अब पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुका है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हो सकता है जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ वो ऑलरेडी वापस पहुँच चुका हो। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो कल रात को एक प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा इस पाक अफगान मुज़ाकरात में मुकम्मल डेडलॉक है, मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं है। हमारा खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है कि सालसों को भी अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं है। अफगान वक्त कह रहा था कि उनकी बात का ज़बानी एतबार किया जाए जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात के दौरान की गई हतमी बात तहरीरी तौर पर की जाती है। मुज़ाकरात में अफगान वक्त हमारे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ था मगर लिखने पर राज़ी ना था। इस वक्त मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं, अब सालसों ने भी हाथ उठा लिए हैं। उनको ज़रा भी उम्मीद होती तो वो कहते कि अब ठहर जाएँ, कि आप ठहर जाएँ। अगर साले समय कहते कि उन्हें उम्मीद है और हम ठहर जाएँ तो हम ठहर जाते। हमारा खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है कि हमारे सालसों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं। अगर अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो इस हिसाब से रद्द-ए-अमल देंगे। अगर अफगान सरजमीन से कोई कार्रवाई नहीं होती हमारे लिए सीज़ फायर कायम है।
جب افغانستان کی طرف سے سیز فائر کی خلاف ورزی ہوئی تو ہم مؤثر جواب دیں گے. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر حملہ نہ ہو, جس طرح میں بھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتا رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے, سمیع یوسف زئی ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ there has been no direct meeting yet today between Afghan and Pakistani delegations. Yesterday a meeting took place in the presence of Qatari and Turkish mediators, but the atmosphere and situation does not appear positive. انہوں نے کہا آج کے دن یعنی کل جو گزر گیا ہے اس دن تو ملاقات ہی کوئی نہیں ہوئی ہے, پرسوں ہو گئی تھی, لیکن اس کے بعد سے جو ہے وہ جون کا تو ہے معاملہ, اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ ملاقات نہیں ہوئی. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر کے مطابق طالبان کے سرحدی امور, قبائل اور نسلی امور کے وزیر نور اللہ نوری نے جناب پاکستان کو جو ہے وہ دھمکی دی ہے اور تڑی لگائی ہے. جسٹ وین دیز نیگوسیشنز ور گوئنگ آن, یہ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے, تو وہیں پہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ اس وزیر نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جو ہے وہ پاکستان کو دوبارہ دھمکی دی ہے. اور اس نے کہا ہے کہ جی ایڈریس کیا, اس نے خواجہ آصف صاحب کا ایکچولی نام لیا, اور خواجہ آصف صاحب کو ایڈریس کرتے ہوئے اس نے کہا کہ روسی اور امریکی علاقے کے لحاظ سے افغانستان سے بہت دور ہیں, لیکن افغانستان سندھ اور پنجاب سے جڑا ہوا ہے. اپنی ٹیکنالوجی کے بارے میں متکبر مت بنو اور ہمارے صبر کا امتحان نہ لیں. مطلب آپ کی ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ ٹیکنالوجی کا کیا کر لیں گے؟ اگر اوپر سے ڈرون اڑ کے جاتا ہے آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو بیٹھ کے فائر ماریں گے, یہی کر سکتے ہیں, اور تو آپ کیا کر سکتے ہیں. اور یہ خاص طور پہ یہ سندھ اور پنجاب کا جو ڈیلیبریٹلی نام لیا گیا نا, یہ ایک قسم کی ایک کوڈڈ دھمکی تھی کہ جناب ہم جو ہے پھر اگر کچھ کریں گے تو پھر ہم سندھ اور پنجاب کے اندر جو ہے کوئی نہ کوئی حرکت کریں گے. سو آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ ایک جگہ جو ہے وہ آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں اور دوسری جگہ کے اوپر جو ہے وہ آپ اس قسم کی باتیں آپ کے وزراء کی جانب سے جو ہے وہ کی جا رہی ہیں. یہاں تک کہ مطلب یہ جو اس نے دھمکی دی ہے, یہ انڈین چینلز نے بھی جو ہے اس کو فلیش کیا کہ جناب افغان وزیر جو ہے وہ پاکستان کو اس نے اس طرح دھمکی دی ہے. بھارت کی جانب چونکہ بھارت کی بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ بھارت کے ڈیفنس انالسٹ ہیں پروین سونی, انہوں نے جناب ایک ویلاگ کیا ہے, ان کا ہے فورس میگزین ہے, اور اس کے بعد بڑا ریئلسٹک وہ بیسکلی اپنے انالیسس دیتے ہیں. اور انڈیا کے اندر نا انڈیا کو بڑی چپتی بھی بات کرتے ہیں, وہ ریالٹی چیک دیتے ہیں ان کو. بلکہ آپریشن سندور کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنے مختلف ویلاگ سے کہا کہ آپریشن سندور کے بعد جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ زیادہ وکٹوریس پیدا ہوا, ابھر کے آیا ہے. پوری دنیا کے اندر جو ہے اس کی وکٹری کی بات کی جاتی ہے. تو پروین سونی نے انہوں نے کہا, وہ میں نریٹ کر دیتا ہوں, انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپریشن سندور کے بعد پاکستانی فوج کیسے بھارتی فوج پر لیڈ لیے ہوئے ہے اور اگلی جنگ لڑنے کے لیے کس طرح بہتر پوزیشن میں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف پاکستانی فوج نے آپریشن لیول آف وار کو ریکگنائز کیا ہے, بلکہ یہ صلاحیتوں اور آرگنائزیشنز اور اسٹرکچر میں اضافہ کر رہا ہے تاکہ اس لیول آف وار کو آپریشنلائز کیا جا سکے. آپریشن لیول آف وار جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ لیول آف وار ہے جہاں فرنٹ لائن پر جنگیں ہوتی ہیں, اور دوسرا اسٹریٹجک لیول آف وار ہے جو کہ ہائیسٹ لیول آف وار ہے جہاں سیاسی اور فوجی قیادت ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں. لیکن انٹرمیڈیٹ یا آپریشن لیول آف وار زیادہ اہم ہے کیونکہ وہاں جنگوں کی ہار جیت کا فیصلہ ہوتا ہے, اور پاکستان اس وقت اس کو آپریشنلائز کر رہا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ پاکستانی فوج ایک راکٹ فورس کمانڈ تیار کرے گی جو کہ پاکستان ایئر فورس کے ساتھ مل کر کام کرے گی. وہ اس لیول تک کیسے پہنچے ہیں اس کا مرحلہ وار جائزہ لیتے ہیں. یہ سارا بالا کوٹ سے شروع ہوا. سال 2019 میں جب انڈیا نے بالا کوٹ پر سٹرائک کیا تو پاکستان نے اس کو اپنی الیکٹرانک وارفیئر کی صلاحیت سے اچھا جواب دیا. تب سے اب تک پاکستان سیما یعنی کہ CEMA سائبر اینڈ الیکٹرو میگنیٹک ایکٹیویٹیز میں ترقی کر چکا ہے. سائبر میں ڈیٹا پر حملہ کیا جاتا ہے جبکہ الیکٹرانک وارفیئر میں الیکٹرو میگنیٹک لہروں پر حملہ کیا جاتا ہے جو کہ ڈیٹا کو لے کر جاتی ہیں. یہ دو صلاحیتیں بہت عام ہیں, اور ہم نے آپریشن سندور کے دوران دیکھا کہ پاکستانی فوج نے سیما میں کتنی بہترین وہ ہو چکی ہے. دوسری جانب بھارتی فوج نے آپریشنز کو لیڈ کون کرے گا اس معاملے پر تیاریوں میں کئی سال لگ چکے ہیں اور تاحال کنفیوژن جاری ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ انڈین ڈیفنس انالسٹ ہیں جو یہ ساری بات کر رہے ہیں, یہ کسی پاکستانی ڈیفنس انالسٹ کی جانب سے نہیں بات آ رہی. اور یہ بڑا میں نے آپ کو جس طرح پہلے بتایا بڑا ریالٹی چیک دیتے ہیں, اور یہ انڈیا کے اندر ہی ہوتے ہیں. یہ وہاں سے وہ خود بتا رہے ہیں کہ جناب یہ حال ہے, پاکستانی فوج جو ہے وہ کس طرح لیڈ کر رہی ہے. دوسری جانب اب یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے, اس کو ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی, اب یہاں پہ انڈیا کے اندر پچھلے 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے میں کیا ہوا ہے. بھارتی دارالحکومت نئی دلی کا اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے, وہاں پہ ان کا جو ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم ہے وہ کریش کر گیا. اچھا, وہ کریش اس طرح کیا اور اس کے بعد ہوا کیا ہے کہ تقریباً اپروکسیمیٹلی کہا جا رہا ہے کہ 800 سے زیادہ پروازیں اس کی وجہ سے تاخیر کا شکار, 800 فلائٹس.
اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بیسکلی جو ان کا سسٹم ہے، میں آسان الفاظ میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو یہ رن ویز کے لحاظ سے کون سے پیسنجرز نے کس جگہ گیٹ پہ جانا ہے، ان کا سامان کس جگہ کے اوپر آنا ہے، کون سا جہاز کس وقت اوڑا ہوگا، مطلب ٹیک آف کرے گا، لینڈ کرے گا، اس پورے سسٹم کو وہ کنٹرول کرتا ہے۔ وہ سسٹم جو ہے وہ کریش کر گیا۔ اب اس کے کریش کرنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ پورے ایئرپورٹ کا نظام جو ہے وہ مینول سسٹمز کے اوپر لے کر آنا پڑا، مطلب کاغذ کے اوپر ہاتھ سے لکھ کے جو ہے وہ بیٹھ کے پورا سسٹم بنانا پڑا، وچ از ویری ڈیفیکلٹ، بہت مشکل کام ہے یہ۔ اس کی وجہ سے ڈیلیز ہونا شروع ہوئے اور 800 سے زیادہ پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں، 20 پروازیں جو ہیں وہ منسوخ کرنی پڑ گئیں۔ اب سوشل میڈیا چارٹر جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں انڈیا کے اندر، خاص طور پہ انڈیا کے اوپر جو ڈیفنس کے معاملات کے اوپر جو چند اکاؤنٹس جو ہیں جو اکثر میسج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا سسٹم جو ہے نا ہمیں لگ رہا ہے کہ ہیک ہوا ہے۔ اب ان میں سے چند جو ہیں وہ چائنا کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور چند جو ہے وہ پاکستان کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا ہے کہ ہمارا پورا ایئرپورٹ کا سسٹم ہی کلیپس کر گیا۔ اچھا ذہن میں رکھیے گا، میں ظاہری بات ہے میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہے کہ پاکستان نے یہ سب کچھ کیا یا نہیں کیا، میں تو وہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ جو چارٹر چل رہی ہے انڈین سائٹس کے اوپر، میں تو صرف آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوں۔ بٹ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو بھی پروین سونی بھی تھوڑی دیر پہلے جو بات کر رہے تھے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جب جنگ ہو رہی تھی نا تو پاکستان نے ان کے اچھے خاصے سسٹمز کو ہیک کیا، بلکہ صرف ایسا ویسا ہیک نہیں کیا تھا۔ میں آج بھی مجھے یاد ہے کہ جب جہاز گرانے کے حوالے سے خبر آئی تھی، جو کہ اللہ کا شکر ہے سب سے پہلے ہم نے بریک کی تھی یہاں پہ، تو اس کے بعد جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس کے اندر انڈین پائلٹ جو ایک پائلٹ تھا وہ دوسرے پائلٹ سے جو گفتگو کر رہا تھا، ہم نے اس کی آڈیو بھی سنا دی تھی۔ پاکستان کا جو نظام ہے ان کے سسٹمز کو انٹرسیپٹ کرنے کا، وہ اتنا ایڈوانس ہے کہ ایک پائلٹ دوسرے پائلٹ سے جو گفتگو کر رہا تھا، ہم نے اسے بھی ہیک کر کے جو ہے وہ سنا دیا تھا کہ لیں جناب یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اور اس کے اندر، اس آڈیو کے اندر ایکچولی سنا جا سکتا تھا کہ انڈین پائلٹ جو ہے وہ اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ جناب مجھے جو ہے میرا دوسرا جہاز نہیں مل رہا، کیونکہ یہ ظاہری بات ہے یہ پورے ایک اکٹھے فلائی کرتے ہیں، پوری ٹیمز بنتی ہیں اور وہ اکٹھے فلائی کرتی ہیں، تو وہ اس نے اس کے اندر وہ کہتا وہ سنائی دے رہا ہے کہ ہمارا وہ والا جہاز کدھر ہے، وہ ٹریس نہیں ہو رہا، وہ اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، کریش کر چکا ہوا تھا، پاکستان آلریڈی اس کو تباہ کر چکا ہوا تھا۔ تو یہ آڈیو جو ہے وہ تصدیق کے لیے اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس میں سنائی بھی گئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے، اگر آپ کو یاد ہو جو لوگ مجھے ریگولرلی دیکھتے ہیں، میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ پاکستان کے پاس جو ہے ایسے سسٹمز موجود ہیں کہ چاہے ان کا فائنینشیل سسٹمز ہو، اے ٹی ایمز کے سسٹمز ہوں، ٹیلی کمیونیکیشن کے سسٹمز ہوں، بجلی کی جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں وہاں پہ، جس طرح ہمارے یہاں پہ لیسکو ہے، میپکو ہے، آئسکو ہے، کہ یہ کراچی الیکٹرک ہے، اسی طرح ان کے بھی وہاں پہ مختلف شہروں کے جو ہے وہ بجلی کے نظام کے سسٹمز بنے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ یہ ان تمام سسٹمز کو ہیک کر سکتی ہے، اس میں انٹر ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس کی بات تھوڑی دیر پہلے پروون سونی کر رہے تھے۔ اب اس کو آپ ریلیٹ کریں اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اوپر جو کچھ ہوا ہے، تو میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں، نہ ہم نے کلیم کیا ہے، نہ ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھائی علاقے کے اندر جو ہے نا یہ دو بندے ہیں جنہوں نے ہماری ناک میں دم کر کے رکھا ہے، ایک ہے چائنا، ایک ہے پاکستان۔ وہ کہہ رہے ہیں ان دونوں میں سے کسی ایک نے حرکت کی ہے کہ ہمارے پورے ایئرپورٹ کا سسٹم جو ہے وہ پوری طرح کریش کر گیا وہاں پہ۔ اس کے علاوہ جناب میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ کے اندر بتایا تھا کہ سی ایم خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے جو ہے بڑا ایک سخت قسم کا بیان دیا تھا مسجدوں کے حوالے سے، تو اس کے اوپر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے جو ہے اس پہ بڑے پرزور مذمت کی ہے اس بیان کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے بہادر سپوتوں کے بارے میں بے بنیاد اور حقائق سے منافی بیان ناقابل برداشت ہے۔ وطن کے امن کے لیے جانیں نچھاور کرنے والی جرری افسروں اور جوانوں کے بارے میں ایسا بیان کوئی محب وطن جو ہے وہ نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ جناب شہباز شریف صاحب آذربائیجان کے سرکاری دورے کے اوپر باکو پہنچ چکے ہیں، وہ یوم فتح کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے آذربائیجان کے صدر کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کی ہے، یہ تصویریں آپ سامنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے آذربائیجان کی حکومت اور عوام کو یوم فتح پر مبارکباد دی، جو آرمینیا کے خلاف قراباغ کی آزادی کی 44 روزہ جنگ میں تاریخی فتح کی یاد میں جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم شہباز شریف نے جناب 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے معاملے پر کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ آج صبح 10 بجے طلب کیا ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم باکو کے بذریعے ویڈیو لنک وفاقی کابینہ کے اجلاس کی جو ہے وہ صدارت کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت نے پیپلز پارٹی کی آئینی ترمیم کے حوالے سے تجاویز قبول کر لی ہے اور وفاقی کابینہ میں 27ویں آئینی ترمیم کے مسودے کی جو ہے وہ منظوری دی جائے گی۔ پیپلز پارٹی نے آگے سے کیا کیا ہے، سی سی کا اجلاس تھا ان کا، اور بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے دوبارہ کل میڈیا سے گفتگو کی
انہوں نے کہا جی CAC کے اجلاس میں PPP نے واضح کیا ہے کہ آرٹیکل 243 کی ہم حمایت کریں گے. انہوں نے کہا کہ اگر آرٹیکل 243 میں ترمیم کا نقصان سویلین بالادستی اور جمہوریت کو ہوتا تو میں خود اس کی مخالفت کرتا. میں حمایت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا. جنگ جیتنے کے بعد حکومت نے جو فیصلے کیے اس کا پاکستان کو احترام ملا ہے اور اب وہ آئینی اور قانونی کور دیا جا رہا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی جس کی کھل کر حمایت کر رہی ہے. جہاں تک NFC اور دیگر سوالات ہیں تو اس پر اتفاق رائے ہے. اگر دوسری جماعتوں سے مدد لینی پڑی تو خوشی خوشی ان سے رابطہ کریں گے. 27ویں ترمیم کے سلسلے میں آئینی عدالتیں بنانے کا معاملہ ہے تو یہ بھی پیپلز پارٹی کا ہی انیشیٹو ہے. میثاق جمہوریت میں بھی آئینی عدالتوں کا ذکر ہے. اس پر CEC میں 2 دن بحث ہوئی ہے. ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کی حمایت کریں, ساتھ ساتھ میثاق جمہوریت کے دوسرے نکات پر بھی عمل کیا جائے. آئینی عدالت کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ ہاں کر دی ہے. انہوں نے کہا ہم دیکھیں گے کہ 27ویں ترمیم کے عمل میں آئینی عدالتوں کے ساتھ ساتھ میثاق جمہوریت کے دیگر جو نکات ہیں ان میں سے کسی پر بھی اتفاق رائے ہو سکتا ہے اور کس طریقے سے عمل درآمد ہو سکتا ہے تو اس کا بھی خیر مقدم کریں گے. انہوں نے کہا کہ دوہری شہریت اور الیکشن کمشنر ایگزیکٹو مجسٹریٹس کے حوالے سے ترمیم پر ہمارا اتفاق نہیں ہوا اور ہم ان نکات پر حمایت نہیں کریں گے. انہوں نے کہا مجموعی طور پر پیپلز پارٹی ترمیم کے 3 نکات پر حمایت کر سکے گی. آرٹیکل 243 پر ترمیم کی منظوری ہونی ہے. آئینی عدالتیں بنانے کے سوال پر میثاق جمہوریت میں شامل دیگر نکات کے ساتھ وہ بھی منظوری ہوگی اور اس طرح ججوں کا تبادلہ ججوں کی مشاورت سے کرنے کے لیے مسلم نون مان جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کے ووٹ کے ساتھ وہ بھی منظور ہو جائے گی. آئین میں دیے گئے صوبائی حصے کا تحفظ کریں گے. جب تک ہم اس پارلیمان میں ہیں پیپلز پارٹی اس تجویز کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے یا پھر اس کے لیے کہیں اور سے 2/3 کا بندوبست کر لیں. یہ نکات اس وقت تو منظور نہیں ہو سکتے. تو بلاول بھٹو نے جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا موقف جو ہے وہ سامنے دے دیا. دوسرا, میں ہیکنگ کے حوالے سے آپ سے ابھی بات کر رہا تھا تو وہیں پہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے انٹرنیٹ پر شہریوں کا ڈیٹا فروغ کرنے والا ملزم گرفتار کر کے اس کے قبضے سے کروڑوں پاکستانیوں کے ڈیٹا پر مشتمل ہارڈ ڈسک جو ہیں وہ برآمد کر لی ہیں. وفاقی وزیر داخلہ کی ہدایت پر DG نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے معاملے کی تحقیقات کے لیے خصوصی انکوائری کمیٹی تشکیل دی تھی اور کئی دنوں کی انکوائری کے بعد نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے ایک ملزم کو اس سلسلے میں گرفتار بھی کر لیا ہے جس کی شناخت انیس احمد شاہ کے نام سے ہوئی ہے اور بھکر سے اس کا تعلق ہے اور اس کے خلاف مقدمہ بھی جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ جناب اکتوبر 2025 کے دوران اوورسیز پاکستانیز کی جانب سے ترسیلات زر کی مد میں 3.4 ارب ڈالر وطن ارسال کیے گئے ہیں. نمو کے لحاظ سے ترسیلات زر میں ماہ بہ ماہ اور سال بہ سال بنیادوں پر بالترتیب 7.4 اور 11.9% جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق جولائی تا اکتوبر مالی سال 2026 کے دوران مجموعی طور پر 13 ارب ڈالر موصول ہوئے جو گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں ملنے والی 11.9 ارب ڈالر ترسیلات سے 9.3% زیادہ ہیں. اس کے علاوہ کل جناب ہانگ کانگ سکسرز ٹورنامنٹ جو ہے منعقد ہوا تھا جس میں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں جو ہیں وہ آمنے سامنے تھیں. یہ میچ جو ہے وہ بارش کی نظر ہوا, بارش نے ڈسٹرب کیا, اس کا فائدہ جو ہے وہ بھارت کو ہوا اور پاکستان کو جو ہے وہ اس کے اندر شکست ہوئی. اور محمد عباس کی قیادت میں پاکستانی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا اور بھارتی ٹیم کو بیٹنگ کی دعوت دی. بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 6 اوورز میں 4 وکٹ کے نقصان کے اوپر 86 رن سکور کیے. پاکستان کے محمد شہزاد نے اپنے 2 اوورز میں 2 کھلاڑیوں کو پویلین اٹھایا. پاکستان کو جیت کے لیے 6 اوورز میں 87 رن درکار تھے جبکہ قومی ٹیم نے 3 اوورز میں 1 وکٹ کے نقصان پر 41 رنز جو ہے وہ بنا لیے ہوئے تھے. بارش کے باعث میچ روکا گیا تاہم بارش نہ رکنے کے سبب ڈکورتھ لوئس میتھڈ کے تحت جو ہے بھارت کو 2 رن سے فاتح قرار دے دیا گیا. میرے خیال میں اگر یہ میچ ہوتا تو شاید پاکستان جو ہے وہ یہ میچ جیت لیتا. البتہ اس سے پہلے کویت کے خلاف جو ہے وہ پاکستان نے اپنا میچ جیت لیا تھا جس میں کپتان عباس آفریدی نے 1 اوور میں 6 چھکے لگائے تھے. اس کے علاوہ جناب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی رک گئے ہیں. انہوں نے روس سے بڑے پیمانے پر تیل خریدنا اب بند کر دیا ہے. وائٹ ہاؤس میں گفتگو میں انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ اچھی بات چیت ہو رہی ہے. انہوں نے